अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल मोहसिन अनवार और आप देख रहे हैं पीच इनसाइडर। पाकिस्तान में अक्सर सुनने में आता है कि दरियाओं का पानी बंद हो गया और कैद पड़ गया, या दरियाओं का पानी ज़्यादा आ गया, बंद खोल दिए और फ्लड्स आ गए, फ्लड स्टेशन बन गए। और इसमें अक्सर हमें नाम इंडिया का सुनने में आता है। आज हम इसी बारे में जानेंगे कि ये अक्सर असल में मामला क्या है और इंडिया का नाम क्यों सुनने में आता है। इंडिया और पाकिस्तान के पानी के डिस्प्यूट्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन रिवर्स के बारे में जानना पड़ेगा जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के 5 रिवर्स हैं। पहला इंडस रिवर यानी सिंध रिवर, जो वेस्टर्न तिब्बत चाइना से स्टार्ट होकर इंडियन लद्दाख, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान, केपी के और सिंध से होता हुआ 3180 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अरेबियन सी के साथ जाकर मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है चनाब, जो इंडिया के हिमाचल प्रदेश में 2 रिवर्स चंद्रा और भागा के संगम से स्टार्ट होकर जम्मू कश्मीर से पंजाब पाकिस्तान में दाखिल होकर 1200 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सतलुज दरिया के साथ आगे मिलता है। तीसरे नंबर पे आता है झेलम। झेलम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है और पंजाब पाकिस्तान में एंटर झेलम के मुकाम से एंटर करता है और जंग डिस्ट्रिक्ट में 774 किलोमीटर का सफर तय करते हुए चनाब से जाकर मिलता है। चौथे नंबर पे आता है रावी। रावी जो है वो हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होकर इंडियन पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब में दाखिल होता है और 720 किलोमीटर का सफर तय करते हुए चनाब के साथ आके ज्वाइंट होता है। 5वें नंबर पे आता है सतलुज। सतलुज जो तिब्बत चाइना से स्टार्ट होता है और इंडिया में दाखिल होता है लद्दाख में, बाद में हिमाचल प्रदेश और फिर इंडियन पंजाब से पाकिस्तान पंजाब में दाखिल होता है। चाइना ये आके चनाब रिवर के साथ मिलता है और ये 5 दरियाओं में से पंजाब के सबसे बड़ा, लेंथ के हिसाब से 1450 किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा दरिया। झेलम और रावी आपस में, जबकि सतलुज और चनाब मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे होकर पंजनंद बनाते हैं, क्योंकि 5 दरिया यहाँ पे आके मिल चुके होते हैं। और 71 किलोमीटर के बाद मिठन कोट के मकाम पे इंडस रिवर के साथ जाके मिलता है, जो बाद में अरेबियन सी में जाके शामिल हो जाता है। इसकी इब्तदा हुई 1909 से। 1909 में बरतानवी हुकाम ने पंजाब को बरसगीर के लिए ये इरिगेशन का निज़ाम बनाने के लिए एक सिंतास के मंसूबे को बरगोर किया। इसके मुताबिक एक दरिया को दूसरे दरिया तक पहुंचाना था, झेलम को एक नहर के जरिए चनाब से मिलाना था, नहरों और पंजनंद के मावन दरियाओं पर बहुत से बंद और बैराज बांधने थे। इस तरह ये सैलाब के वक्त पानी का जखीरा कर लेते। इस तरह जहाँ सैलाबों पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता था और इनमें जमाशुदा पानी को सर्दियों के खुश्क मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता था। 1932 में सक्कर के मकाम पर दरिया सिंध पर तामीर किया गया पहला बैराज खोल दिया गया और दुनिया के सबसे बड़े इरिगेशन आपाशी के निज़ाम ने काम करना शुरू कर दिया। दूसरा बैराज कालाबाग के मकाम पर तामीर किया गया। जिस वक्त इसका यूनियन जैक उतारा गया, उस वक्त तक बरतानवी इंजीनियर्स ने सिंतास को दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी का निज़ाम मुहैया कर दिया था। यहाँ उन्होंने जो फार्मूले तश्कील दिए वो दुनिया में हर जगह पे नहरों की तामीर और इनको चलाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तकरीबन 50 साल तक सहरा में पानी के मसला को मैदानों में इन ताकतवर दरियाओं को काबू में रखने और लगाम डालने का काम एक वहादत के तौर पर अंजाम दिया जाता रहा। मगर 1974 की तकसीम के बाद, 1947 पार्टीशन के 1947 के बाद ये सब कुछ बदल गया। सर सिरिल कैलिफ इस कमीशन का चेयरमैन था, जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बरतानिया को अपने इस नहरी निज़ाम पर फख्र था और कुदरती तौर पर इसकी ख्वाहिश थी कि कामयाबी से ये चलता रहे। इसलिए सर सिरिल कैलिफ ने तकसीम के वक्त नहरों और दरियाओं को कंट्रोल करने के इस निज़ाम की अहमियत को पूरी तरह से दोनों फरीकों पर वादिया कर दिया और बरतानवी ख्वाहिश के मुताबिक तजवीज़ पेश की कि दोनों मुल्क एक मुआहिदा कर लें और वो इस सारे निज़ाम को एक इकाई की तरह चलाएं। मगर दोनों फरीक एक दूसरे पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं थे और बड़ी सख्ती से ये तजवीज़ दोनों ने रद्द कर दी। पाकिस्तान जानता था कि वो इस तरह भारत के रहमो करम पर आ जाएगा और नेहरू ने तो बड़े साफ और सीधे अल्फाज में कह दिया था
کہ بھارت کے دریا بھارت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کو امید تھی کہ کشمیر میں مسلم اکثریت کے باوجود وہاں کا ہندو راجا بھارت کے ساتھ شامل ہونا پسند کرے گا۔ شاید ان کے درمیان کوئی اندرونی خانہ کو معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ کشمیر کے بھارت میں شامل ہونے کی صورت میں دریاؤں پر اس کی بالادستی قائم رہتی اور وہ پاکستان سے پانی کے لیے اپنی منمانی کی شرائط منوا سکتا تھا۔ ہوا بھی کچھ یوں ہی۔ تقسیم کے وقت گرداس پوریوں کا مسلم اکثریت کا علاقہ بھارت کے حوالے گرداس پوریوں نے مسلم اکثریت کا علاقہ بھارت کے حوالے کر دیا اور کشمیر تک بھارت کو ایک زمینی راستہ دے دیا۔ تقسیم کے وقت پارٹیشن کے ٹائم پہ ظاہری طور پر پاکستان فائدے میں تھا۔ پنجاب کی 23 مستقل نہروں میں سے 21 پاکستان کی قبضہ میں آ گئے۔ بھارت نے کشمیر پر قبضہ کے بعد پنڈت نہرو کی امیدوں کے عین مطابق جو وہ چاہتا تھا بھارت کے اندر چونکہ دریا پاکستان کے اندر آتے ہیں، پانی فراہم کرتے ہیں، مکمل قبضہ کر لیا۔ پانچ کے پانچوں دریا مغرب میں پاکستان پہنچنے سے پہلے اس علاقے میں سے بہتے ہوئے آتے تھے، جس پر اب بھارت قابض ہو چکا ہے۔ بلکہ دریائے سندھ خود بھی کشمیر کے ایک حصے پر بھارت کے قبضے کے نتیجے میں لداخ کے مقام پر بھی بہتا ہے، لیکن ہمالیہ کی دور دراز گھاٹیوں میں بہنے کی وجہ سے وہاں اس کا رخ بدلنا ممکن نہیں۔ لیکن دوسرے دریا خاص طور پر ستلج بھارت کے میدانوں میں میلوں چکر کاٹ کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ پانی کی تقسیم کے لیے دونوں دریاؤں راوی اور ستلج پر قائم تمام اہم ہیڈ ورکس بھارت کے قبضہ میں آ گئے تھے۔ یہ وہ ہیڈ ورکس تھے جو 50 سال سے ان کھیتوں کو پانی پہنچا رہے تھے جو پاکستان کے علاقے میں تھے۔ بھارت اس پوزیشن میں تھا ابھی، وہ جب چاہتا پاکستان کو پانی کی سپلائی روک سکتا تھا، اور ہوا بھی کچھ یوں ہی۔ اس نے آزادی کے فوراً بعد پاکستان کا پانی روک لیا۔ آخر کار مارچ 1948 تک کی مدت کے لیے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جس میں تنازعات کے حل کے لیے ایک کمیٹی کی تجویز بھی شامل تھی۔ جس دن یہ مدت ختم ہونی تھی، بھارت نے کسی انتباہ کے بغیر یا بتانے کے بغیر راوی اور ستلج کا پانی روک دیا۔ کسانوں نے ابھی گرمیوں کی فصلیں بونا شروع کی تھیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں لاکھوں ایکڑ پر مشتمل فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ بعد میں بھارت نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا، لیکن پاکستانی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے، اور اس کا مقصد پاکستان کو تباہ و برباد کرنا، اپنا محتاج بنانا، اور اس جگہ پر لے کے آنا ہے کہ بھارت جو تھا وہ پاکستان دوبارہ سے بھارت کے اندر شامل ہو جائے، مجبور کرنا تھا۔ اس سے پاکستان کو ناقابل فراموش سبق ملا، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا وہ اپنا دریائی آبپاشی کا نظام قائم کرے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تکرار جاری تھی۔ یہ پانی کی قیمت اور دریائی پانی کے وصول کے اوقات کے حوالے سے نہ ختم ہونے والی تنازعات تھے۔ اس سلسلے میں عارضی بنیادوں پر جو معاہدے ہوئے وہ پاکستان کے لیے غیر تسلی بخش تھے، کیونکہ جب برصغیر کے تمام مغربی علاقوں میں پانی کی سپلائی میں کمی ہوتی تو بھارت وہ پاکستان کا پانی اپنے استعمال کے لیے روک لیتا تھا۔ جب موسمی سیلاب ان دریاؤں میں امڈ آتے تھے تو یہ پانی پاکستان کے سالانہ کوٹے میں پورا کر دیا جاتا، جو پاکستان کے کسی کام نہ آتا۔ اپنی بقا کی خاطر لاچاری کی صورت میں پاکستان نے دریائے سندھ پر کام کرنا شروع کیا۔ 1951 میں ورلڈ بینک نے کوشش کی دونوں ممالک سندھ طاس نظام کو ایک وحدت کے طور پر چلانے کے لیے آپس میں تعاون کریں، اور وہ کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے یعنی کسی پلیٹ فارم کے اوپر آنے کے لیے کوشش کریں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کی۔ تاہم یہ جلد بازی ہو گیا کہ بھارت کسی ایسے معاہدے کا خواہش مند ہی نہیں تھا جس کے تحت اس کا دریاؤں پر سے کنٹرول ختم ہو جائے، جبکہ پاکستان کو کسی صورت میں بھی انڈیا کی بالادستی اور دریاؤں پر پورا کنٹرول منظور نہیں تھا۔ یہ گفت و شنید بڑی لمبی اور تھکا دینے والی تھی، اور دونوں ممالک اپنی اکتا دینے والی ایسی دلیلیں اور تجویزیں پیش کر رہے تھے جس سے مخالف فریق کے مفادات اور دریاؤں کی بالادستی پر ضرب پہنچتی۔ ورلڈ بینک کے نمائندے اور دوست حکومتیں جو اس مسئلے کو حل کروانا چاہ رہی تھیں اور مدد کر رہی تھیں ان کی، جلدی انہیں بھی یہ پتہ چل گیا کہ یہ اب ممکن نہیں کہ اس نظام کو چلایا جا سکے۔
دریاؤں کے بالائی حصوں پر قبضہ کی وجہ سے انڈیا کی بالادستی قائم تھی اور پاکستان اپنے ابتدائی سالوں کی سختیاں بھگت رہا تھا، اور 1951 تک وہ سختیاں بھگت کر پختہ ہو چکا تھا کچھ حد تک۔ اب وہ دریائے سندھ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں اور دنیا کے ساتھ اپنے پرامن تعلقات کی بنا پر ایک خوشحال اور فراغت والے دور کی توقع رکھے ہوئے تھا۔ دوسری طرف بھارت کو اندرونی طور پر بڑھتے ہوئے معاشی اور سیاسی مسائل کا سامنا تھا۔ جب کوٹری 1958 میں یا 1960 میں کوٹری بیراج مکمل ہوا، اس سے سندھ کے مشرقی علاقوں میں پانی میسر آیا۔ وہاں اس کا یہ نقصان ہوا کہ تازہ پانی روکنے کی وجہ سے سمندر کا نمکین پانی پہلے کی نسبت بہت آگے آ گیا۔ ڈیرہ غازی خان کے نزدیک چشمہ بیراج، جس کی برطانیہ نے منصوبہ بندی کی تھی، اس پر 1953 میں کام شروع ہوا اور 5 سال میں کام مکمل ہوا۔ ایک اور بیراج سندھ اور پنجنت کے اتصال پر اور سکھر کے درمیان گدو کے مقام پر 1962 میں مکمل ہو گیا۔ اس بیراج کی تجویز بھی برطانیہ کی تھی۔ دوسرے بڑے ہیڈ ورکس جن کی پاکستان نے منصوبہ بندی کی تھی وہ پنجنت دریاؤں پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان بیراجوں کی تعمیر سے پاکستان کے مسائل کم ضرور ہوئے پر یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ اب بھی پنجنت کے پانیوں کو استعمال کرنے کے لیے بھارت کا محتاج تھا، کیونکہ جب تک بھارت پانی نہ کھولتا پانی آگے بیراجوں تک پہنچنا ہی نہیں تھا۔ 1960s تک دونوں ملکوں میں مفادات کا توازن تقسیم کی نسبت ہموار ہو چکا تھا، معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے ہو چکے تھے پہلے کی نسبت، اور آخر ورلڈ بینک بھارت اور پاکستان کے درمیان سنتاز کے معاہدے پر دستخط کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ دونوں ممالک نے دریاؤں کے حوالے سے اپنے مشترکہ مفادات کو تسلیم کرتے ہوئے ایک مستقل انڈس کمیشن قائم کیا جو بھارت اور پاکستان کے کمشنروں پر مشتمل تھا۔ ہائیڈرولوجیکل اور موسمیاتی مراکز کا ایک مربوط نظام قائم کیا گیا جس کی معلومات تک رسائی دونوں ممالک کو حاصل تھی۔ پنجنت کے 3 مشرقی دریا ایک مقررہ مدت کے بعد، جس کے دوران پانی کی ایک طے شدہ مقدار پاکستان کو مہیا کی جانی تھی، مکمل طور پر بھارت کے سپرد کر دیے گئے۔ دریائے سندھ اور پنجنت کے دو دریا جیلم اور چناب پر پاکستان کی حاکمیت تسلیم کی گئی اور بھارت نے وعدہ کیا کہ وہ پاکستان میں ان کے بہاؤ میں کبھی کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ اس عبوری دور میں پاکستان کو مغربی دریاؤں پر ہیڈ ورکس تعمیر کرنے تھے تاکہ مشرقی دریاؤں کے بند ہو جانے کی صورت میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ جب سندھ تاز پروجیکٹ برطانوی دور میں تقریباً سارے کا سارا ایک حکومت کے انڈر تھا، تو برطانوی حکومت کی انجینئرز کی سال کی محنت اور منصوبہ بندی کے بعد اریگیشن کا ایک پیچیدہ نظام قائم کیا گیا۔ اب نئے تقاضوں کی پیش نظر اس سارے نظام کو نئے سرے سے منظم اور مختلف حصوں میں بانٹنے کے لیے خطیر رقم کی ضرورت تھی۔ بھارت اور پاکستان نے کچھ رقم اکٹھی کی اور ورلڈ بینک نے بھی قرضہ مہیا کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور جرمنی نے بھی امدادی رقوم دی اور کام شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پاکستان میں دریائے کابل پر وارسک اور جیلم پر منگلا ڈیم اور دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم جیسے منصوبوں کی لاگت میں لگاتار اضافہ ہوتا چلا گیا اور امداد کرنے والے ملکوں کو کئی مرتبہ اپنی امدادی رقوم میں اضافہ کرنا پڑا۔ ابھی اگر بات کریں اس کے بعد پریزنٹ کی، آج کے دور کی، تو انڈیا نے تل بل پروجیکٹ دریائے جیلم کے اوپر اور کشن گنگا پروجیکٹ جو ریور جیلم کا ٹریبیوٹری ہے جس کا پانی یعنی ریور جیلم کے طرح ملتا ہے، اس کے اوپر پروجیکٹس بنانے کی کوشش کی اور سندھ تاز کے معاہدے کو بھی وائلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو پاکستان اس معاملے کو کورٹ آف آربیٹریشن میں لے کر گیا اور جیت بھی گیا اور انڈیا کو اپنے یہ معاہدے بند کرنے پڑا۔ لیکن جموں اور کشمیر میں ہی ریٹل ہائیڈرو پروجیکٹ، اچ ملٹی پرپز پروجیکٹ اور پنجاب میں شاہپور کانڈی پروجیکٹس کو انڈس واٹر ٹریٹی کے خلاف ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے ابھی بھی۔ آج کے دور میں پانی کو 5th جنریشن وار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ملک دوسرے ملک کو ملنے والے واٹر سپلائی کو لمٹ کر دیتا ہے یا کنٹرول کر لیتا ہے اس کی لمٹ کو، تو لاکھوں کیوبک ٹن پانی اسٹور کر لیتا اپنے پاس
اور قحط کی صورتحال پیدا کر دیتا. ساتھ ہی حسب ضرورت وہ اسی پانی کو ریلیز کر کے فلڈ کی صورت پیدا کر دی جاتی ہے. یعنی سیدھے سیدھے آپ کسی بھی ملک کی کسی بھی کنٹری کی آپ اکنامی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. چائنا بھی اسی اسٹریٹجی کا استعمال کر کے 87,000 ڈیمز کے ساتھ انڈیا، میانمار، تھائی لینڈ، لاؤس اور ویتنام تک جانے والے واٹرز پہ کنٹرول کرتا ہے، جس کی تازہ مثال 2017 میں انڈیا کے آسام کی فلڈنگ اور میانمار کے اندر فلڈنگ اور ڈراؤٹس کے جو سے معاملات ہیں وہ اس کی تازہ ترین مثالیں ہیں. اس کی اور بھی کئی ساری مثالیں ہیں، جیسے ایتھوپیا نائل ریور پر ڈیم بنا کر ایجپٹ کے ساتھ اور افغانستان ایران کے ساتھ ہیلمنڈ ریور کے اوپر ڈیم بنا کر جیو پولیٹیکل وار لڑ رہا ہے. ان سب ایگزامپلز میں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ واٹر کو ویپن کی طرح استعمال کرنا ورلڈ پالیٹکس کی ریئلٹی بن چکی ہے. اگر بات کریں کلائمیٹ چینج کی اور ایکوافائرز کی تو سائنٹسٹ کے مطابق 2040 تک فریش واٹر کے ذخیرے 40% تک کم ہو جائیں گے، جن میں سے پینے کے لائق یا ڈرنکیبل جو واٹر وہ صرف 2.5% ہے. انڈیا نے ان ڈیکیڈز میں ہزاروں ڈیمز اور ریزروائرز بنائے ہیں اور 100 سے 120 ڈیز تک وہ پانی کو یعنی اسٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جبکہ پاکستان نے اپنے آخری ڈیمز 1960s میں اور 70s میں تربیلا اور منگلا ڈیمز بنائے تھے اور صرف 25 دنوں کا پانی وہ اسٹور کرنے کی پاکستان کے پاس صلاحیت ہے. اس سے ہوتا کیا کہ جب فلڈز آتے ہیں تو وہ سارا پانی نہ انڈیا کے کام آتا ہے نہ پاکستان کے کام آتا ہے، وہ سیدھا عربین سی میں چلا جاتا اور صرف اس پانی کا ضیاع ہوتا ہے. بس 2010 سے پاکستان کے 60 ملین لوگ 60 ملین پیپل جو ان سے ہیں 6 کروڑ کے لوگ قریب وہ فلڈز اور ڈراؤٹس میں متاثر ہوئے ہیں. کیا ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ آخر کب تک ہم انڈیا کو یوں ہی بلیم کرتے رہیں گے؟ اسی کے ساتھ مجھے آج اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.